अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने टेलर मास्टर का, जिसने कहा है कि मैं आऊँगा तकरीबन 7 बजे। तो 6:15 बज गए हैं ताकि मैं अपने ये सूट सिलने के लिए दे दूँ। उसके अलावा आपने देखा होगा कि मैं बल्कि आपको आगे दिखाऊंगी वो क्लिप कि मैं अपना आज ब्लड टेस्ट करवा रही हूँ जस्ट टू सी कि किन किन विटामिन की मेरे अंदर डेफिशिएंसी है, ताकि मैं उसी किस्म का विटामिन शुरू करूँ। और विटामिन कौन से लेने चाहिए, किस एज में लेने चाहिए, ये मैं वहां दूसरे कमरे में आराम से बैठकर आपको बताती हूँ। ओए होए 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 नाइला, तुमने तो मेरा पूरा आधी बोतल खून काट लिया। ये जी मैंने ब्लड अपना निकलवाया है ताकि कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सारे 20 का टेस्ट हो जाए, क्योंकि विटामिन शुरू करने हैं। फिर आपके साथ विटामिन की भी डिस्कशन होगी, क्योंकि मेरी जो एज है उसमें मुझे पता होना चाहिए यार, हड्डियों में दर्द और कभी कभी घुटनों में दर्द होती है। तो मैंने कहा कि ये सारे टेस्ट करवा के फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये कौन से टेस्ट थे और मैं कौन से विटामिन लेती हूँ। मुझे रोजाना मैसेज आते हैं कि 50+ या 40+ कौन से विटामिन अच्छे हैं। तो ये टेस्ट करवाने होते हैं पहले, उसमें देखना होता है कि क्या चीज आपके अंदर कम है और उस हिसाब से विटामिन शुरू करने होते हैं। मेरी तो ये जा रहा है लैब में, जब आ जाएगी रिपोर्ट्स आपके साथ डिस्कस होंगे, मैं बताऊंगी मेरे अंदर क्या क्या चीजें कम है और फिर मैं कौन सा विटामिन ले रही हूँ। तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है जस्ट टू सी कि किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है, ताकि मैं उस हिसाब से विटामिन शुरू कर सकूं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप बताइए कि किस एज में कौन से विटामिन लेने चाहिए। एक तो जनरल रूल है, उसमें ये है कि जो टीनेजर गर्ल्स हैं या रिप्रोडक्टिव एज में या बच्चा पैदा करने वाली एज में खवातीन है, उनको फॉलिक एसिड के साथ मिला के विटामिन डी एंड आयरन वगैरह लेनी चाहिए। 35 इयर्स प्लस जितनी भी खवातीन है उनको विटामिन डी और कैल्शियम की जरूरत होती है। फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर कि आजकल इतनी तरक्की हो चुकी है, ब्लड टेस्ट करवा लें, उसमें पता लग जाता है कि किस चीज की कितनी डेफिशिएंसी है। तो फिर वो एग्जैक्टली डॉक्टर आपको वो वाला विटामिन देगी जिसमें ज्यादा मिकदार उस चीज की हो जिसकी आपके ब्लड में कमी है। तो इसीलिए मैंने भी अपना टेस्ट करवाया है। वो जब रिपोर्ट आएगी तो फिर आपके साथ डिस्कस होगा और मजीद कौन से विटामिन चूज करके लेने चाहिए वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वेट कर रही हूँ टेलर का, जिसके आने में अभी घंटा है। मैंने कहा उतनी देर तक क्यों ना आज बता दिया जाए कि जो मेरा क्लिनिक है वो कब बना, कैसे बना और क्या हुई स्टोरी। तो शादी के फौरन बाद, जैसा कि पिछले व्लॉग्स में हम बता चुके हैं कि मेरी जिस दिन लास्ट पेपर था अगले दिन मेरी मेहंदी थी। शादी हो गई, बच्चे हो गए साथ ही, और लेकिन मैंने साथ साथ मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैं काम करती रही, मैं कंसिस्टेंटली काम करती रही, जिसमें लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, फिर पिंडी में अगर आप आ रहे हैं तो बेनज़ीर शहीद अस्पताल और DHQ, होली फैमिली। यहाँ पर मेरी नाइट ड्यूटियाँ जब लगती थी, बल्कि मुझे याद आ रहा है कि मुजीब तकिए, चादरें, टिफिन उठा के दोनों पहुंच बगलों में जाते बच्चे भी डाल के ले आते होते थे दोनों। उस वक्त आमना और मरियम थे। उसके अलावा फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मुझे मौका मिला नौशहरा और पेशावर में, जहां पर मैंने जम के प्राइवेट प्रैक्टिस की, दिन रात सुबह शाम लगा के। और बड़े बड़े जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिसमें डॉक्टर साद राना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे फाइनल ईयर में। तो आई वॉज वेरी फेवरेट स्टूडेंट ऑफ हिम। तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और जब फाइनली हम इस्लामाबाद में आकर सेटल हुए तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि मैं क्या करूँ। मुजीब ने तो मुझे कहा कि यार रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर बैठो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे इस दौरान पूरी ज़िंदगी में मैंने जो ये काम किया था ना, मुझे एहसास हो गया था कि आई एम अ गुड डॉक्टर। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अस्पतालों में भी लोग ढूंढते फिरते थे कि जी हमने डॉक्टर अंजुम से चेक करवाना है, अंजुम किधर है, अंजुम किधर है। तो आई रियलाइज्ड कि यार अच्छा काम किया जा सकता है, ट्रीटमेंट लोगों को, हमारे यहाँ लोगों को ज़रूरत है ऐसे डॉक्टर्स की जिनमें एम्पथी भी हो, और एम्पथी भी हो, मरीजों के साथ एक लगाव हो, जो कि मुझे था। तो फिर मैंने यहाँ बैठकर काफ़ी अरसा तो सोचा, और उसके बाद फिर मैंने बुनियाद डाली अपने इस क्लिनिक की, जो 2002 से मैंने बनाया। यार इतना अरसा जब मैंने प्रैक्टिस की तो उसमें मैंने रियलाइज किया कि मरीज भी दो किस्म के हैं। एक तो रियल पेशेंट्स हैं, जिनको मैं कहूँगी सही वाले मरीज, जो कि हमारी आम लोग हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ। 80% ऑफ मैस ऑफ पाकिस्तान, कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा मैं इंटरेक्ट करूँ विद खवातीन एंड बच्चे। लेकिन चूंकि अब ये वाला क्लिनिक इज़ वॉक इन काइंड ऑफ अ क्लिनिक, तो कोई भी आ सकता है। ये तो 2002 से है,
تو اس لیے پوری فیملیز آتی ہیں ابھی میرے پاس، تو چنانچہ ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو یا ہسبینڈس کو بھی ہم ساتھ ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو 2 قسم کے پیشنٹس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں ایک تو ایلیٹ کلاس ہے، اور میں ایلیٹ کلاس کو برا نہیں کہوں گی، لیکن مجھے ایکچولی آفر یہ تھی کہ مجیب کی طرف سے کہ یا تو تم بہت اچھا سا میڈیکل سینٹر ایک بنا لو F7 میں یا F6 میں، جہاں پہ آپ کے پاس، جہاں میں پیسہ بناؤں، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن میرا کبھی بھی جو ایک ایجنڈا یا میری کوئی بھی پلاننگ آف میکنگ منی فرام پیپل لائک پیشنٹس تھا ہی نہیں۔ تو مجھے، اور میں پریکٹس بہت کر چکی بھی تھی، میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا، تو مجھے پتہ لگ چکا ہوا تھا کہ اگر ایلیٹ کلاس میں سے کوئی آئے گا تو یار وہی لگی بندی 3-4 پرابلمز ہوتی ہیں، کوئی اسکن کی پرابلم کہہ لیں، کوئی بالوں کی پرابلم کہہ لیں، ویٹ گین کے بارے میں کوئی بتا دیں گی، یا پھر اس طرح ہماری رچ کمیونٹی میں کوئی ڈپریشن سی چل رہی ہوتی ہے، تو یہ صرف یا میں بوٹاکس رکھ لوں تو میری پھر ریسٹرکٹ ہو جانی تھی پریکٹس۔ لیکن عام لوگوں میں جو اگر میں گھستی، جو کہ میں گھسی، خاص طور پر نوشہرہ اور پشاور میں نے بہت کام کیا، اور اس میں ایک بات مجھے یہ بھی پتہ چلی کہ جتنے بھی ہمارے پٹھان بہن بھائی ہیں، دے آر ویری ویری لونگ۔ وہیں پر میں نے پشتو سیکھی۔ ایک دفعہ جب میں نے مریضوں کو دیکھ لیا تو وہ ابھی تک پشاور سے میرے پاس یہاں آتے ہیں، وہ اتنا اون کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پریکٹس میں کرنا چاہتی تھی ان عام لوگوں کی جن کو ڈاکٹر کی واقعی ضرورت ہو۔ فار ایگزامپل ایسی خواتین جن کو یہ نہیں پتا کہ بچہ پیدا بار بار کرنے سے کیا پرابلم ہوتی ہے، کتنا وقفہ ہونا چاہیے، یا فیملی پلاننگ کس طرح کی جاتی ہے، یا ان کی ہیلتھ کے لیے کیا چیز اچھی ہے، یا اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہیں تو 3 مہینے پہلے کیوں آ کر ڈاکٹر سے اوکے لینا ہے، جس کو ہم پری نیٹل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، یا پہاڑی علاقوں سے آنے والی خواتین جن کے تھائرائڈ کی پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے۔ یہ وہ والی خواتین ہیں جو صرف گھر کا کام کر کے، بچے پال کے، اپنے گھر والوں کی خدمت کر کے زندگی گزارتی ہیں، اور جب وہ آ کر اپنی کوئی دوسری تیسری پرابلم بتاتی ہیں تو ان کی جو ایکچوئل پرابلمز ہیں وہ پک آؤٹ کر کے جب ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے نا، تو وہ بڑی جو سیٹسفیکشن دل کو ملتی ہے، وہ مجھے چاہیے تھی۔ اور الحمدللہ 2002 سے لے کر ابھی تک اتنے لوگوں کی اچھی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے الحمدللہ، کہ مجھے لگتا ہے اللہ کے ہاں اس چیز کی بھی مجھے بہت اجر مل جائے گا، اینڈ آئی ایم ریئلی سیٹسفائڈ ود واٹ ایور آئی بین ڈوئنگ۔ یہ کلینک جب میں نے بنایا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی مریض ہی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی عجیب سی جگہ پہ تھا جہاں پہ اتنے کوئی پیشنٹس کے آنے کی توقع ہی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ میرا پلان منی میکنگ نہیں تھا، سو آئی جسٹ سیڈ کہ میں یہاں پر سٹارٹ کر لیتی ہوں یار۔ ایک کمرے سے میں نے سٹارٹ کیا، میں وہاں پر بیٹھی، پہلی پیشنٹ جو میری آئی اس کا نام حنیفہ تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے، شی واز اے پور وومن، اور وہاں پر میں نے بیٹھ کر اپنی پریکٹس سٹارٹ کی، اور الحمدللہ پھر آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ میں یہاں پر بیٹھی ہوں۔ اتنے لوگ آتے ہیں کہ مطلب پورے پاکستان سے پیشنٹس آنے شروع ہو گئے، جس میں نہ صرف کشمیر، یہاں سے اگر سٹارٹ کریں تو پیر سہاوا، کشمیر، باغ، پنجاب سائڈ میں لاہور، فیصل آباد، بھکر، جھنگ، فرام آل اوور پاکستان، پھر سعودی عربیہ، دبئی، UK، کینیڈا، امریکہ، لائک پیشنٹس فرام ایوری ویئر۔ اور الحمدللہ کے ساروں کو اللہ تعالیٰ نے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری تو کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اینڈ دین آئی کیپٹ گوئنگ آن، اور میں رکی نہیں۔ جو بھی حالات آئے، بیچ میں میرے پیرنٹس بیمار ہو گئے، بیچ میں مجیب کے پیرنٹس بیمار ہو گئے، عاصم کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے، سب کچھ ہوا، بچوں کی شادیاں بھی ہوتی رہیں، بچے پڑھتے رہے، لیکن میں اپنا کام جو ہے وہ اپنے گھر کے کام کے علاوہ میں نے کانسٹنٹلی کرتی رہی۔ پوچھیں گے کہ ٹریٹمنٹ کس قسم کی ہوتی ہے، تو اٹس اے واک ان کائنڈ آف اے کلینک، جہاں پر ہم ہر قسم کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس اے جنرل پریکٹس، لیکن زیادہ تر جو ہماری ٹریٹمنٹ کامیاب ہے وہ انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ ہے، وچ از ایبسلوٹلی ویری سکسیزفل۔ اور گائنی کی ٹریٹمنٹ مجھے ہمیشہ سے شوق ہے، بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے، بیبی پیدا ہو جاتا ہے، دیٹ از ویری گڈ۔ کوئی عام ایسے ہی یہ ٹریٹمنٹ نہیں چل رہی ہے، ہمارے کلینک میں ہم نے ہر چیز کا کور دیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ لیبارٹری ہے ایک وچ از اٹیچڈ،
لائک میری نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارے یعنی پیشنٹ وہ ہمارے کلینک میں آتے ہیں, پیشنٹ کا بلڈ لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر رپورٹ آ جاتی ہے, وچ از اے ویری گڈ لیب, نام میں نہیں لوں گی. اس کے علاوہ بڑے بڑے 2-3 ہاسپٹلز ہیں جو ہمارے کلینک کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. جب بھی کوئی سرجری کا مسئلہ بنے یا کوئی مجھے بلڈ ٹرانسفیوژن کروانی ہے یا مجھے کوئی کسی قسم کی ویکسینیشن کروانی ہے اپنے پیشنٹ کی یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی الیبوریٹڈ سی ضرورت ہے, تو ہم پھر اپنے پیشنٹ کو وہاں پر ریفر کرتے ہیں جہاں پہ کہ مستند ڈاکٹرز جو ہیں پھر وہ آگے کام چلاتی ہیں. اسکیننگ میں خود کرتی ہوں اور میری اسکیننگ الحمدللہ اب میں اپنی تعریف کروں گی تو برا بھی لگے گا لیکن اتنی اچھی ہے کہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ آن بڑے بڑے الٹرا ساؤنڈ کی جو ریزلٹس آتے ہیں, بٹ اسٹل جب بھی مجھے سیکنڈ اوپینین کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جتنی بھی ریناؤنڈ جگہیں آپ کو پتہ ہوگا وہاں پر ہم بھیج کے سیکنڈ اوپینین بھی لے لیتے ہیں. لیکن اسکیننگ میں خود کرتی ہوں, ٹریٹمنٹ میں خود کرتی ہوں. کئی دفعہ میں نے کچھ ڈاکٹرز بٹھائے ہیں اپنے کلینک میں جب مجھے کوئی اور کام ہوتا ہے تو, لیکن جب میں واپس آتی ہوں تو وہ پیشنٹ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر انجم آپ ہمیں دوبارہ چیک کریں. بیسیکلی یہ کلینک ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکاری ہسپتالوں میں جا کر دھکے نہیں کھانا چاہتے اور بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کر اپنی کھال نہیں اتروانا چاہتے. تو یہ ایک اتنا میڈیم قسم کا کلینک میں نے رکھا ہوا ہے کہ جس میں اتنے چارجز لیے جائیں جس سے کہ انسان آرام سے عزت سے اپنی ٹریٹمنٹ بھی کروا لے اور پھر یہ نہ ہو کہ پھر وہ بیچارہ گھر جا کر بالکل ہی کنگال ہو کر بیٹھ جائے, اس کا مہینہ ہی نہ چل رہا بیچارے کا. ہمارے کلینک میں بیسیکلی اگر آ کر ایک نارمل چیک اپ کروانا ہے تو ون شوڈ ہیو لائک 1500 to 2000 روپیز. اس سے زیادہ ہم ٹو بگن ود کرتے ہی نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات, کوئی میرے کلینک سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. کوئی اگر بہت ہی پور بھی آ جاتا ہے تو اس کو انیشیل ٹریٹمنٹ دے کے ریفر کر دیا جاتا ہے ٹو سرکاری ہسپتال. یہ ہمارا موٹو ہے. نمبر 3, ہمارا موٹو ہے کہ ہم نے مریض کے اوپر غصہ نہیں کرنا. مریض جو تکلیف میں ہے وہ ہمارے پہ غصہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ تکلیف میں ہے, اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے. وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ اس طرح سے ایک خاتون آئی جن کو بھیڑوں نے کاٹ لیا ہوا تھا بہت زیادہ, اور آپ یقین کریں کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے مر جانا ہے اور وہ یوں ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی پہنچی. لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تو جب اس نے میری آئیز میں دیکھا تو وہ آرام سے لیٹ گئی اور اس کے بعد ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی. ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں شی واز فٹ اینڈ فائن. تو یہ ٹریٹمنٹ یہ ہے طریقہ. مجھے یاد ہے میری امی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, صبح جب میں کلینک پہنچتی تھی تو ایک لائن لگی ہوئی ہوتی تھی امی کے کپڑے دھونے والی, امی کے برتن دھونے والی, اور اس نے آ جانا کہ جی آج تہاڈی امی نے کر لیا ہے تے انہوں نے کیا کہ جی فری علاج ہوئے گا. تو کیا وہ ابھی تک آتی ہیں امی ابو کے ریفرنس سے, مجیب کے وغیرہ کے ریفرنس سے, جتنے بھی آتے ہیں ان کو ہم کیٹر کرتے ہیں. تو بیسک مقصد یہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جتنا پیسے کے پیچھے بھاگو اتنا پیسہ آپ سے ہاتھ سے بھاگتا ہے. ڈونٹ رن آفٹر منی. اپنا کریکٹر رکھیں, دوسروں کے ساتھ ایمپتھی رکھیں, پیار رکھیں, اللہ کے قریب رہیں. پیسہ تو آپ کو مل ہی جاتا ہے, جتنا آپ کو اللہ نے دینا ہے, جتنا آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملتا ہے. یہ کوالٹی ٹریٹمنٹ پیشنٹس کو ملتی رہنے کی وجہ سے ہم نے اپنے کلینک کو ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد رینوویٹ کرنا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو آگے چل کے کلپس دکھاؤں گی کہ اب پھر وہ ٹائم آیا ہوا ہے. جو گدیاں پھٹ جاتی ہیں, میں اپنی عوام کو بھی کہنا چاہوں گی کہ یار خدا کے لیے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلینک آپ کو اتنی سستی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کی گدیاں نہ پھاڑیں. ٹھیک ہے نا, ہماری قوم کو عادت ہے, پتہ نہیں کیا شارپ چیز ہوتی ہے جس سے کہ وہ گدیاں پھاڑ جاتے ہیں یا بیڈ نوچ جاتی ہے. پاکستان میں ایک چیز جو کہ لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یو اسٹارٹ ود اے ویری گڈ واو والا اسٹارٹ, اور اس کے بعد مینٹیننس نہیں رکھی جاتی, جس سے کہ آپ کی کوالٹی آف ٹریٹمنٹ, کوالٹی آف ورک ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ہمارے کلینک کی کوالٹی میں کوالٹی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. آئی بلیو ان کوالٹی ٹریٹمنٹ, ناٹ دا کوانٹٹی ٹریٹمنٹ کہ مریض ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے ہیں اور ڈھیر ہوئے ہیں اور جی میں تو 150 مریض دیکھا ہے اور اس آگے ککھ بھی نہیں آپ کر رہے, سر درد کی دوائی اور ریٹ ٹیکا لگا دیا, وہ ایسے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کوالٹی ٹریٹمنٹ ہے, ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں باقاعدہ, بلڈ ٹیسٹ, اسکیننگ ہوتی ہے, ایکس رے کی ضرورت ہو تو وہ ہوتا ہے, یا اور کسی بھی قسم کی وہ ضرورت, تو اس کو مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے.
جس میں کہ ہم اپنے یہ جو کرسیاں ہیں، بیڈز ہیں، ان کو رینیو کرتے رہتے ہیں. انسٹرومنٹس بہت ضروری ہے کہ آٹو کلیو ہونا چاہیے. اگر کسی کو آپ سستی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے گندے انسٹرومنٹ ہوں اور آپ اس کو ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی دے پکڑا کر تو آپ اسے کہیں کہ جی یہ ٹریٹمنٹ تو صحیح ہو گئی ہے. بہت سے لوگوں کا جب میں ہسٹری لیتی ہوں تو ہیپیٹائٹس پازیٹیو آیا ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے کسی عام سی جگہ سے جا کر کوئی آپریشن کروایا ہوا ہوتا ہے یا کوئی پروسیجر کروایا ہوا ہوتا ہے. تو دس ڈزنٹ ہیپن ان مائی کلینک الحمدللہ. اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ڈاکٹر، مریض کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات نہ صرف ڈاکٹر بلکہ ہر انسان کے دماغ میں جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اوپر بیٹھا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی آنسریبل ان فرنٹ آف اللہ. جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو آٹومیٹیکلی آپ اچھا کام کریں گے اور اس سے ہر چیز میں برکت ہے. الحمدللہ گھر میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کے کام میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کے پیسے میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کو دعائیں ملتی ہیں. اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ جس طرح سے پیشنٹ دیکھتے ہیں یا جس طرح سے میرے پاس بیٹھ کر خواتین رو پڑتی ہیں، اس کے بعد جو ان کو دلاسا دے کے اور ان کی ٹریٹمنٹ کر کے جو دل کو ایک اطمینان ملتا ہے، اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں ہے. تو اب خیر یہ تو میں نے اتنی ساری تعریفیں کر دی ہیں. آپ نے ایک بات اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ میں نے بہت زیادہ اپنے کلینک کے بارے میں کبھی نہیں بتایا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آلریڈی وی آر ڈوئنگ سو مچ کہ میں اتنا زیادہ سمجھتی نہیں ہوں کہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کر کے اور مریضوں کو اٹریکٹ کروں ٹورڈز مائی کلینک. لیکن یہ میں بتا دوں کہ کسی بھی طبقے کا بندہ ہو، چاہے وہ ایک غریب انسان ہے، چاہے وہ ایک درمیانے طبقے کا ہے یا ایک لوور اپر مڈل کلاس میں آتا ہے یا ایلیٹ کلاس میں آتا ہے، سب کی ٹریٹمنٹ ایک ہی طریقے سے کی جاتی ہے، انصاف کے ساتھ. ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے کلینک کی. اور یہ اگر میرے پیشنٹس مجھے کئی دفعہ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے کچھ پیشنٹس کا انٹرویو کر کے دکھاؤں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور نیکسٹ بلاگ تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. یہ دیکھیں نا یہ والا بیڈ، یہ یہاں سے پھٹا ہوا ہے، وہ وہاں سے پھٹا ہوا ہے. یہ چیئر بھی ریپیئر مانگ رہی ہے. تو اس کو ویسے آپ نے اس سے بات کی ہے 1 یا 2 دن سے زیادہ نہ لے، مریضوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. ابھی چھٹی والے دن کر لے. ٹھیک ہے میم. یہ والا صوفہ دکھائی نا کلوز اپ کر کے، یہ سارا کا سارا پھٹ گیا ہے اور وہ والا صوفہ ٹھیک ہے بالکل. اس کا مجھے لگتا ہے فوم بھی چینج کروانا پڑے گا. اور اس جو چیئر کی سارا وہ ہے نا لیدر، یہ بھی چینج کرنے والا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا یہ چیئر تو یہ ابھی آگے سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیک جو ہے وہ خراب ہے. یہ چیز تو نیلا ایک وہ والا صوفہ لکھ لیں اور اس صوفے کی بھی ریپیئر ہے اور اس چیئر کو پورا کمپلیٹ چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیبر روم ہم نہیں دکھا رہے، وہاں پر بھی تھوڑا سا کام شام ہے، وہ بھی جب ہو جائے گا تو وہ پھر جب ہم نے اینڈ میں کلینک کا پورا ایک ٹور دے دیں. تو اس سیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ تو بہت ہے، یہ سارا کا سارا بیڈ اڑا ہوا ہے. اس میں مجھے لگتا ہے فوم بھی لگوانا پڑے گا پورا. اور آپ دیکھیں نا کہ مٹیریل وہ اچھا استعمال کر رہا ہے، لیکن ہے وہ ہمارا پرانا کاریگر. تو یہ سارا کچھ اب ٹھیک کرواتے ہیں. فینز وغیرہ صاف ہونے والے ہیں، لائٹ صاف ہونے والی ہیں. A1 کر کے پورا اس کو کلین ہم کر دیتے ہوتے ہیں ہر 2-3 مہینے کے بعد. تو اس کے بعد ہم کروائیں گے اپنے ویورز کو کلینک کا ایک کمپلیٹ ٹور.